काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। जो किताब हम पढ़ रहे हैं वो है कलाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम शरह नहजुल बलागा, उसका दोम। उसमें हम पढ़ रहे हैं खुतबा नंबर 28। आज हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। आइए पढ़ते हैं। पेज नंबर है 173, खुतबा है 28 और इबारत है खुतबा एक निकाह में। ये खुतबा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मशहूर और मारूफ खुतबों में से एक है। किताब इरशाद में शेख मुफीद के कौल के मुताबिक ये एक ऐसी गुफ्तगू है कि हर साहिब अक्ल व फ़हम के लिए एक यादगार की हैसियत रखती है जिसे वो अपने दिलों में महफूज रखेंगे। सैयद रज़ी रहमतुल्लाह अलैहा के कौल के मुताबिक, जैसा कि आगे ज़िक्र होगा, कि इंसानों को दुनिया में ज़ुहद परहेज़गारी की तरफ जो चीज़ पूरी क़ुव्वत व तवानाई के साथ ले जाती है वो इमाम की यही गुफ्तगू है। बाज़ मुहक़्क़िक़ीन ने इस मुख्तसर खुतबे के बाज़ हिस्सों को खुतबा नंबर 25 में शुमार किया है। इमाम ने 10 अहम निकात के ज़रिए आखिरत की तरफ तवज्जो दिलाई है और दुनियावी ज़िंदगी में तक़वा व परहेज़गारी, इस दुनिया की मादी चमक व दमक से रूगर्दानी और आखिरत की हमेशा रहने वाली ज़िंदगी की तरफ मुतवज्जा किया है और इन ख़तरात से जो इंसान की सादतमंदी के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं मुतनब्बे किया है। ये खुतबा हकीकत में उन खुतबों में से है जो इंसान को दुनियावी ज़िंदगी में ज़ुहद व तक़वा की तरफ मुतवज्जा करते हैं, दुनिया की चमक दमक से मुतनफ़िर करते हैं और आखिरत की तरफ मुतवज्जा करते हैं। इसकी ताबीरें इस कदर वाज़ेह हैं कि जो भी थोड़ी बहुत होशमंदी से काम ले ख्वाब गफलत से बेदार हो जाएगा और हर हिस्से को मंतकी तज्ज़िया और तहलील के साथ अपनी ताबीरात में पेश करेगा। पेज नंबर 174, पहला हिस्सा इस खुतबे का, जो कि शुरू हो रहा है इस तरह के अम्मा बाद फ़इन्न दुनिया अदबरत व अज़नत बिवादिइन व अन्नल आखिरता क़द अक़बलत व अशरफत बितिलाइन अला व इन्नल यौमल मिज़मार। यहाँ से शुरू हो रहा है इस तरह से और एंड जो इसका हो रहा है वो एंड हो रहा है फ़मन अमिला फ़ी अय्यामी अमालिही क़ब्ला हुज़ूरी अजलिही फ़क़द नफ़अहु अमलहु व लम यज़रुरहु अजलहु। दुनिया ने, अब तर्जुमा पढ़ते हैं हम। अरबी बहुत अच्छे तरीके से हम नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन आइए उर्दू में तर्जुमा पढ़ते हैं ताकि हम इसको बेहतर तौर पे समझ सकें। दुनिया ने पीठ फेर कर अपने रुखसत होने का ऐलान कर दिया और आखिरत ने सामने आकर अपनी आमद से आगाह कर दिया है। याद रखो, आज का दिन तैयारी का है और कल भाग दौड़ का होगा। जिस तरफ आगे बढ़ना है वो तो जन्नत है और जहाँ बाअमल अशखास पहुँच जाएंगे और पीछे रह जाने वालों का अंजाम दोज़ख है। क्या मौत से पहले अपने गुनाहों से तौबा करने वाला कोई नहीं, और क्या उस रोज़ मुसीबत के आने से पहले अमल करने वाला एक भी नहीं? तुम उम्मीदों के दौर में हो जहाँ फुर्सत अमल बहुत है, इसके पीछे मौत का हंगाम है। जो शख्स मौत से पहले इन उम्मीदों के दिनों में अमल कर लेता है तो ये अमल उसके लिए सूदमंद साबित होता है और मौत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जो शख्स इन फुर्सत अमल के दिनों में और मौत के आने से पहले ये फुर्सत बेअमली में ज़ाया कर देता है वो शदीद खसारे में रहता है और मौत की आमद इसके नुकसानात की इंतहा होती है, क्योंकि इसने इतने कीमती और नाकाबिले वापसी फुर्सत को अपने हाथ से जाने दिया। शरह व तफसीर। दुनिया व आखिरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की नज़र में
جیسا کہ اوپر اشارہ ہو چکا ہے کہ اس خطبے میں حضرت امام علیہ السلام نے انسانوں کو زہد و تقوی کی طرف لے جانے اور دنیا کی چمک دمک سے روگردانی کرنے کے لیے 10 اہم نکات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہے اور زندگی کے تجربات سے بھی ثابت ہے کہ حب الدنیا راسو کل خطیئہ، دنیا کی محبت تمام گناہوں کا سرچشمہ ہے، اور اس حب دنیا سے دامن چھڑانا اور اس سے بے رخی برتنا ہی اصلاح نفس اور فردی اور اجتماعی خرابیوں کے خلاف جہاد کی طرف پہلا اور اہم ترین قدم ہے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ آپ نے دنیا کی بے رخی اور اہل دنیا سے رخصت ہونے کی طرف اشارہ فرمایا۔ اما بعد فإن الدنیا قد ادبرت وأذنت بوداع، اما بعد دنیا نے اپنا منہ پھیر لیا اور اپنے رخصت ہونے کا اعلان کر لیا۔ اب یہاں پہ اذن کے معنی میں لیا گیا ہے، اس کے معنی اعلان کرنے کے ہیں، اسی وجہ سے اذان کو اذان کہتے ہیں کہ نماز کے وقت کا اعلان کرتی ہے۔ دنیا نے کیسے رخ پھیر دیا اور رخصت ہونے کا اعلان کیا، اس کی علامتیں بہت روشن ہیں۔ گزشتہ نسلوں کی یعنی بادشاہوں، حکمرانوں، طاقتوروں، جوانوں اور بوڑھوں کی خاموش خبریں، یہ سب دنیا کی بے رخی اور اس کے رخصت ہونے کی گواہی دے رہی ہیں۔ بوڑھوں کی خمیدہ کمر، ان کے سفید بال اور قریب المرگ لوگوں کی مختلف بیماریاں اس دنیا کی بے رخی اور ودا کے اعلان کی علامتیں ہیں۔ دنیا ظاہری طور پر خاموش ہے مگر بولتی ہے، ہزاروں زبانوں سے بولتی ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے دوسرے خطبوں میں سے کسی ایک میں اس کی طرف اشارہ فرمایا، فکفا واعظا بموتا۔ اس طرح سے وہ خطبہ جو امام نے جس میں اشارہ فرمایا وہ اس طرح شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے فَكَأَنَّ الْآخِرَةَ لَمْ تَزَلْ لَهُمْ دَارٌ۔ تمہاری عبرت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مردوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو اور انہیں بے اختیار قبروں کے حوالے کر چکے ہو اور قبر کے درمیان رکھ چکے ہو، حالانکہ وہ خود نہ سوار ہو کر یہاں آ سکتے تھے اور نہ وہ خود قبروں میں اتر سکتے تھے۔ گویا یہ دنیا میں نہیں بسے ہوئے تھے اور گویا آخرت کا گھر ہی ان کا وطن رہا ہو۔ یہ ہے خطبہ نمبر 188۔ دوسرے نقطے میں آخرت کی آمد کی طرف اشارہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْآخِرَةَ قَدْ أَقْبَلَتْ، آخرت نے آ کر اپنی آمد سے آگاہ کر دیا۔ آخرت کی سب سے پہلی منزل موت ہے کہ اس دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو یکے بعد دیگرے اس منزل کی طرف رواں دواں ہونا ہے، اور یہ بجائے خود آخرت کی شروعات کی علامت ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ امام علی مقام علیہ السلام تمام لوگوں کو جلد یا بدیر اس دنیا سے رخصت ہونے اور دوسرے گھر کی طرف جانے کی تیاری کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو اس پرخطر سفر کے لیے ضروری ہیں فراہم کر لیں اور قبل اس کے کہ فرصت کا وقت نکل جائے اپنا زاد راہ تیار کر لیں۔ تیسرے نقطے میں آپ نے اس زندگی دنیا اور اس زندگی یعنی آخرت کے درمیان خط کھینچا اور ربط پیدا کیا، اور اس طرح دو اقوال کے درمیان ارتباط پیدا کیا کہ آپ نے فرمایا الا وان الیوم المزمار وغدا نسباق والسبقۃ الجنۃ والغایۃ النار۔ جان لو کہ آج کا دن مشق اور تیاری کا دن ہے اور کل کا دن مقابلے کا دن ہے، بہشت والوں کے لیے انعام کا دن اور دوزخ اور جہنم والوں کے لیے عذاب کا دن۔ مزمار، جیسا کہ ہم اوپر متن میں بیان کر چکے ہیں، مکان یا زمان میں لاغر ہونے کے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا گھوڑوں کے مقابلے کے وقت پوری تیاری سے میدان میں لے جائے اور لاغر ہو جائے، یعنی مقابلے کے میدان کے لیے مزمار کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہاں پر جو امام نے لفظ مزمار استعمال کیا اس کے بارے میں۔ اور پھر وغدر سباق، اس کا کیا ہے کہ سباق کا مادہ سبق سے ہے، یہ باب مفاعلہ سے ہے اور اس کے معنی سب پر سبقت لے جانے کے ہیں۔ اس جملے میں انتہائی خوبصورت تشبیہ دی گئی ہے۔ انسان کو آخرت کے لیے اپنی تیاری اس طرح کرنی چاہیے کہ جیسے وہ کسی بڑے مقابلے میں شرکت کر رہا ہے۔ ظاہر ہے ایسے موقع پر پہلے سے ہی آمادگی ہو اور خود کو اچھی طرح تیار کرے۔ ایسی سواری جو گھوڑوں کے ساتھ مشق اور ورزش کرا کے چاقو چوبند نظر آئے،
جو مقابلے کے وقت کمزور اور لاغر ہو، اسے عرب لوگ مزمار سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی کسی زمانے میں یا کسی جگہ کمزوری دکھانا۔ توجہ رہے کہ کتاب مفردات میں راغب اصفہانی کے قول کے مطابق ہر کمزور و لاغر حیوان کو ضامر نہیں کہا جاتا، بلکہ دوران مشق کمزوری دکھانے والے جانور کو کہتے ہیں، جہاں اسے چالاکی دکھانی چاہیے تھی۔ اس کے بعد مقابلے کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور ہر مقابلے میں آگے جانے والوں کے لیے انعام اور پیچھے رہ جانے والوں کو نقصان ہوتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے دنیا کی زندگی کو تیاری اور آمادگی کا وقت اور میدان آخرت کو میدان مقابلہ اور بہشت کو آگے بڑھنے والوں کے لیے انعام اور دوزخ کو پیچھے رہ جانے والوں کے لیے نقصان میں شمار کیا ہے۔ ظاہر ہے مقابلے کے میدان میں کوئی بھی شخص تیاری میں مشغول نہیں رہ سکتا، بلکہ اس وقت کے لیے پہلے سے ہی موقع فراہم کرنا ضروری امر ہے۔ میدان حشر بھی نیکیاں انجام دینے، گناہوں سے توبہ کرنے اور دلوں کو پاکیزہ اور تزکیہ نفس کی جگہ نہیں، یہ تمام چیزیں دنیا میں ہی فراہم کرے۔ کوئی بھی اس موقع کو فراموش کر دے تو معنوی اور روحانی لحاظ سے اس دنیا میں شکست کا انجام دوزخ ہے۔ یہ نتیجہ قابل توجہ ہے۔ ہم آگئے پیج نمبر 177 پر۔ یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ آگے بڑھنے والے اور انعام حاصل کرنے والے سب کے سب برابر نہیں ہیں، یک کے بعد دیگرے پہلا، دوسرا اور تیسرا درجہ رکھتے ہیں۔ بڑا امتحان اور انجام آخرت کا مطلب بھی یہی ہے۔ جو کچھ ہم نے کہا اس سے روشن ہوتا ہے کہ سباق اور مسابقہ کے معنی میں آیا ہے، اور سبق کا معنی ایسا ہدف کہ جس کی طرف انسان پیش رفت کرتا ہے، اور سبقتن بوزن لقمتن انعام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرحوم سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خطبے کے ذیل میں ایک خوبصورت نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ کہ جنت یعنی بہشت کے مقام پر بس سبقت الجنت کیوں ارشاد فرمایا، اور جہنم نار کے تذکرے میں غایتہ کا لفظ کیوں استعمال کیا، سبقتہ کیوں نہیں استعمال کیا؟ کہا جاتا ہے سبقتن وہ خاص ہدف ہے جس کی طرف پیش قدمی کی جاتی ہے، اور بہشت ایسی ہی جگہ ہے۔ لیکن دوزخ پسندیدہ چیز نہیں ہے، بلکہ ایک برا انجام ہے۔ شکست خوردہ افراد ہی اس میں داخل کیے جاتے ہیں۔ امام عالی مقام کی یہ گفتگو آیہ شریفہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، سورہ حدید کی آیت نمبر 21۔ اپنے پروردگار کی طرف مغفرت کی طرف آگے بڑھو، اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف آگے بڑھو، اور جنت کی وسعت زمین و آسمان کی وسعت کے برابر ہے اور اس سے متصادم نہیں، کیونکہ سابقوں کی تعبیر اس دنیا میں مقابلے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ ایک دوسری دنیا کے تیار رہنے کے معنوں میں ہے۔ اس دلیل کی بنا پر جنت و بہشت کو اس مقابلے کا آخری ہدف قرار دیا گیا ہے۔ دوسری تعبیر میں یہ کہ اس دنیا میں نیک اعمال انجام دینے کا مقابلہ ہے، اور آخرت میں ہمیشہ رہنے والی بہشت کی طرف جانے کا مقابلہ ہے، جو کہ اعمال کا نتیجہ ہے۔ چوتھے نقطے میں امام علیہ السلام نے اس بڑے اور خطرناک سفر کے اہم ترین توشے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ توبہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں افلا تعبون من خطیئتہ قبل منیتہ علی عامل لنفسہ قبل یوم بعثہ، کیا موت سے پہلے توبہ کرنے والا کوئی نہیں، اور کوئی پیدا نہیں ہوا ہے جو برا وقت آنے سے پہلے نیک عمل کرے۔ اچھا، یہاں پہ یہ ہے کہ منیہ کا مادہ منی سے ہے بوزن نفی، کسی چیز کو مقدر یعنی چھپا کر رکھنے کے ہیں۔ منیہ یا کا ایک خصوصی معنی موت بھی ہے، چونکہ موت ایک چھپا ہوا عمل ہے، اور اس سے مراد انسان کے اندر چھپی ہوئی امیدیں اور آرزویں بھی ہیں۔ مولائے کائنات نے ان تعبیروں کو غافل اور سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنے اور آگاہ لوگوں کو شوق و حرکت میں لانے کے لیے ارشاد فرمایا۔ پیج نمبر 178، جو حقیقت میں گزشتہ جملوں کا منطقی نتیجہ ہے، کیونکہ دنیا جلدی سے گزر رہی ہے اور آخرت جلد آئے گی۔ آج کا دن تیاری کا ہے اور کل کا دن سعادت مندی اور قصابت کے مقابلے کا ہے۔ عقل مند اور ہوشیار لوگ
तौबा क्यों नहीं करते, खुदा की तरफ पलटते क्यों नहीं हैं, फुर्सत के दिनों को ज़ाया होने से पहले नेक अमल और इस सफ़र के लिए तैयारी क्यों नहीं करते। ये वो चीज़ें हैं कि दूसरे खुतबे में भी इसकी तरफ इशारा हुआ है। फ़अमलू वअंतुम फ़ी नफ्सिल बक़ाई वस्सुहुफ़ु मंशूरतुन वत्तौबतु मबसूता। अमल करो जब तक तुम्हारी ज़िंदगी है, अमल की किताब खुली है और तौबा का रास्ता खुला हुआ है। यह है खुतबा नंबर 237। क़यामत को यौम बूसिन से ताबीर किया है, इसलिए कि सख्त हालात, शदीद अजाब और इस दिन की ख़िलाफ़ मामूल परेशानी है। इस दिन के अजाब के बारे में कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात में ज़िक्र मौजूद है। इंसान को ख़बरदार किया जाता है कि आज के फुर्सत के दिनों में इन मुश्किलात में घिरे हुए दिनों के लिए सब फिक्र करे और आमाल का ज़ख़ीरा करे। 5वें नुक्ते में मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने दुनिया की महदूद ज़िंदगी और जल्दी गुजरने वाली मगर ज़्यादा कीमती फ़ुर्सतों की तरफ इशारा किया है, जिससे गफलत, सख्त शर्मिंदगी और दर्दनाक तकलीफ़ का सबब है। आप फरमाते हैं, अला व इन्नकुम फ़ी अय्यामी अमलिन मिन वराइही अजलुन फमन अमिला फ़ी अय्यामी अमालिही क़ब्ला हुज़ूरी अजलिही फ़क़द नफ़अहु अमलहु वलम यज़रुरहु अजलहु। आगाह रहो, तुम उम्मीदों के दौर में हो, मानवी ज़खायर से फ़ायदा उठाने के लिए ज़्यादा फुर्सत तुम्हारे पास है और मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। इस हाल में इस फुर्सत से हर कोई फ़ायदा उठाए। उम्मीद के दिनों में जबकि मौत आने से पहले अमले सोहले अंजाम दे, इसका यह अमल इसके लिए सूदमंद साबित होगा और मौत इसे नुकसान नहीं दे सकेगी। उसके बाद है वमन कसरा फ़ी अय्यामी अमलिही क़ब्ला हुज़ूरी अजलिही फ़क़द खसिरा अमलहु व ज़र्रहु अजलहु। जो कोई शख्स उम्मीदों के दौर में और मौत के आने से पहले अपने अमल में कोताही करे, नुकसान में मुब्तला होगा और मौत का आना उसके लिए नुकसानदाह साबित होगा, क्योंकि इस कीमती और नाकाबिले वापसी वक्त में से उसने अपने वक्त को ज़ाया कर दिया। पेज नंबर 179। मौला कायनात ने अय्याम अमल यानी उम्मीद के दिन की क्या खूब ताबीर की है इस जहाँ की कारामद फुर्सतों को रोशन करती है, क्योंकि उम्र के लहज़ात इंसान को जावेदानी की तरफ ले जाने के लिए बेहतरीन फ़ुर्सतें हैं। कभी ऐसा होता है कि जल्दी गुजरने वाली ज़िंदगी के लहज़ात में तौबा से इस्तिफ़ादा करने से आतिश जहन्नुम का तूफ़ान थम जाता है और इंसान अपनी उम्र में अंजाम देने वाले अमल खालिस से अपने लिए हमेशा रहने वाली जन्नत को ख़रीद लेता है। नकात: दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी अहादीस इस्लामी की रूह से। इस्लाम और तमाम आसमानी अदियान की नज़र में दुनिया एक नापायदार घर है। इंसान इसी घर से उस बाकी रहने वाले घर के लिए ज़ादे राह, कमाल व मार्फत और बालों पर पैदा करने के लिए कदम उठाता है। अल्लाह ताला इसे किस्म किस्म के इम्तिहानात और सख्त आजमाइशों, ख्वाह इबादात हों या तर्क शहवात और मसाइब के ज़रिए उस अबदी जहां में जाने के लिए आमादा कर देता है, जो पाक व पाकीज़ा अफराद के लिए खैर व बरकत से भरी हुई है। इस हकीकत के बयान के लिए रिवायात में कई ताबीरात से इस्तिफ़ादा किया गया है, जिनमें से हर एक ताबीर दूसरी ताबीर से खूबसूरत और जामे तर है। ऊपर वाले खुतबे में इस दुनिया को एक दूसरी दुनिया के लिए मश्क और तैयारी की जगह से तशबीह दी गई है। इस इम्तिहान में कामयाब होने वालों को बहिश्त और नाकाम रहने वालों के लिए दोज़ख का तज़किरा किया गया है। मारूफ हदीस में हम पढ़ते हैं, अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। ज़ाहिर है कि खेती ज़िंदगी गुजारने की जगह नहीं है। अच्छा, ये हदीस मनक़ूल है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बल्कि एक दूसरे मुकाम के लिए सामान यानी थोड़ी सी खुराक फराहम करने की जगह है। एक दूसरी ताबीर में जो नहजुल बलागा में आई है, दुनिया को मतजर तिजारतगाह और कभी दारे मौइज़ा नसीहत और इल्म आगाही हासिल करने की जगह और कभी मुसल्ला नमाज की जगह से ताबीर किया है। चुनाचा फरमाते हैं, इन्नद दुनिया दारुल
صدق لمن صدقہا ودار موعظۃ لمن تعظ بہا مسجد احباء اللہ ومصلی ملائکۃ اللہ ومہبط وحی اللہ ومتجر اولیاء اللہ۔ پیج نمبر 180۔ دنیا سچ کی جگہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، دنیا سچ کی جگہ ہے اس شخص کے لیے جو اس کے ساتھ صحیح برتاؤ کرے، نصیحت کا گھر ہے اس شخص کے لیے جو اس سے نصیحت لے، خدا کے دوستوں کی مسجد، خدا کے فرشتوں کی جائے عبادت، وحی الہی کے نازل ہونے کی جگہ اور اولیاء خدا کی تجارت گاہ ہے۔ یہ کلمات قصار میں سے کلمہ نمبر 131 ہے۔ ایک دوسری تعبیر میں حضرت امام علی ابن الحسین علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے اصحاب خاص یعنی حواریوں سے فرمایا، انما الدنیا قنطرۃ فاعبروہا ولا تعمروہا۔ دنیا ایک پل ہے جس سے گزرنا چاہیے نہ کہ ٹھہرنا چاہیے، اسے آباد کرنے اور اس کی چمک دمک سے پرہیز کیجیے۔ ریفرنس اس کا بحار الانوار جلد نمبر 14 پیج نمبر 319 حدیث نمبر 21۔ اس معنی کے بعد اس معنی کو ایک دوسری حدیث میں کتاب موعظہ ہائے لقمان حکیم میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے دنیا کو ایک پل سے تشبیہ دی جو نہر پر لگایا جاتا ہے اور اس کے اوپر سے گزرنا چاہیے۔ اس کا ریفرنس بھی بحار الانوار جلد نمبر 70 پیج نمبر 49 حدیث نمبر 36۔ نہج البلاغہ کی دوسری تعبیرات میں دنیا کا ممرن گزرنے کی جگہ میم ہے، پھر میم ہے، اس کے اوپر اگر میں صحیح دیکھ رہی ہوں تو تشدید ہے اور پھر تنوین ہے را کے نیچے۔ یہ نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں سے 133 جو کلمات قصار ہے، جو کلمہ قصار ہے اس کی بات ہو رہی ہے، گزرنے کی جگہ جہاں پر کہا گیا ہے دنیا کو۔ اور دارو مجازن، یہ نہج البلاغہ کی خطبہ نمبر 302 میں کہا گیا ہے عبور کرنے کی جگہ کے عنوان سے تعارف کرا گیا ہے۔ ایک اور حدیث حضرت امام ہادی سے نقل ہوئی ہے جس میں دنیا کو ایک بازار سے تشبیہ دی گئی ہے جہاں بعض لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور بعض نقصان اٹھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں الدنیا سوق ربی ہوا فیہا قوم و خسرا آخرون۔ دنیا ایک بازار ہے، کچھ لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور کچھ لوگوں نے نقصان۔ بحار الانوار جلد نمبر 75 مواعظ امام ہادی پیج نمبر 366۔ یہ تمام تعبیریں بتاتی ہیں کہ دنیا کو اپنا آخری ہدف نہیں سمجھنا چاہیے، یہ صرف ایک ابدی جگہ کے لیے نتیجہ بخش معارف الہی حاصل کرنے اور عمل صالح انجام دینے کے لیے وسیلہ ہے۔ پیج نمبر 181۔ ممکن ہے اس کا مطلب بعض کے خیال میں سادہ ہو، لیکن حقیقت میں انسانوں کی زندگی میں انسانیت ساز مسئلہ ہے۔ یہی مسئلہ دنیا کے مادی امور اور ان احکامات میں بھی ہے جو انسان کے اختیار میں ہیں کہ وہ انہیں کس نظر سے دیکھتا ہے، کیا وہ انہیں وسیلے کے تناظر میں دیکھتا ہے یا پھر آخری ہدف کے تناظر میں۔ اس خطبے کے شروع میں امام نے تاکید کی ہے کہ دنیا میدان مقابلہ یعنی آخرت کے لیے تیاری کی جگہ ہے۔ یہ در حقیقت ان تمام ہدایتوں اور نصیحتوں کی اساس ہے جو اس خطبے میں دی گئی ہیں۔ ناقابل تلافی نقصان ہمارے سامنے ہیڈنگ ہے، ناقابل تلافی نقصان۔ ایک دوسرا نقطہ جس کا اس عظیم خطبے کے سیاق و سباق سے اشارہ ملتا ہے، اس کی طرف زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں انسان بہت سارے نقصانات اٹھاتا ہے اور فرصت کے موقعوں کو ضائع کر دیتا ہے جس کی وہ عمر کے آخری حصے میں مکمل تلافی نہیں کر سکتا ہے۔ انسان کو جو امتحان پیش آتے ہیں حقیقت میں وہ ایک بار ہی انجام پا سکتے ہیں، ایک مرتبہ آمادگی اور تیاری کے وقت اور ایک مرتبہ امتحان کے میدان میں۔ تکرار ممکن نہیں ہے کہ غافل، بے خبر یا کوتاہ عمل انسان نقصان اٹھانے کے بعد اپنی کمزوریوں
اور بیچارگیوں کی تلافی کی فکر میں پڑے۔ بس اسی وجہ سے حضرت امام نے مذکورہ جملوں میں ارشاد فرمایا۔ اب میں ترجمہ پڑھتی جاؤں گی۔ جس شخص نے فرصت کے ایام میں موت کے آنے سے پہلے کوتاہی کی، نیک عمل انجام نہیں دیے، وہ عمل کے معاملے میں خسارے میں رہے گا، اور موت کا آنا اس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ندامتیں ہرگز کسی مشکل کو حل نہیں کرتی، اور نہ یہ فریاد کہ اے خدا مجھے دوبارہ دنیا میں پلٹا دے تاکہ میں دوبارہ نیک اعمال بجا لاؤں۔ جواب میں کہا جائے گا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ہر چیز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بقول شاعر، افسوس ہے کہ جوانی کے دن گزر گئے، ہمیشہ رہنے والی زندگی کا سرمایہ ختم ہو گیا، کنارے پر پیاسا کچھ سوتا سا رہا، مگر افسوس زندگی کا آب و دانہ گزر گیا۔ ایک دوسرے شاعر نے کہا، افسوس کہ اپنی عمر کو اغیار کے پیچھے دوڑتے ہوئے خرچ کیا، اور دوستوں سے بھی رہ گیا، اور مقصد تک بھی نہ پہنچا، تجارت نہ کر سکا، اور سرمایہ زندگی ہاتھ سے چلا گیا، اور دنیا کے بازار سے سوائے حسرت و غم کے کوئی جنس نہ خرید سکا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 100۔ دوسرا حصہ، اب اسی خطبے کا دوسرا حصہ ہے، اور پیج نمبر ہے 182۔ یہ شروع ہو رہا ہے دوسرا حصہ، ومن قصر فی ایام عملہ قبل حضور، اور اس ختم ہو رہا ہے فی الدنیا من الدنیا ما تحرزون بہ انفسکم غدا۔ کوچ کی سزا دی جا چکی ہے۔ اے لوگو، جس طرح تم خوف اور مصیبت کے دنوں میں عمل کرتے ہو، اسی طرح آرام و راحت کے دنوں میں بھی کیا کرو۔ صرف سختیوں اور مشکلات ہی میں خدا کی یاد میں نہ رہو۔ جان لو میں کسی چیز کو جنت کی طرح نہیں دیکھتا کہ جس کا طلبگار خواب میں ہو، اور جس کے طلبگار خواب میں ہو، اور جہنم ایسی چیز ہے جس سے بھاگنے والا خواب غفلت میں ہو۔ آگاہ ہو جاؤ، جو لوگ حق سے فائدہ نہیں اٹھاتے ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا، اور کوئی شخص جو راہ ہدایت پر ثابت قدم نہ رہے اسے گمراہی ہلاکت کی وادی میں دھکیل دے گی۔ جان لو تمہیں جانے کا حکم مل چکا ہے، اور اس پرخطر سفر کے توشے کی طرف رہنمائی مل چکی ہے، اور مجھے تمہارے بارے میں دو خوفناک چیزوں کی فکر ہے، خواہش پرستی اور لمبی خواہشات، جو پہلے تو انسان کو حق کی پیروی سے دور رکھتی ہیں اور پھر آخرت کو بھلا دیتی ہیں۔ اس وقت ایسا ہی ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اتنا زیادہ راہ لے لو کہ کل تم اپنے نفسوں کو بچا سکو۔ اس کے بعد ہے شرح و تفسیر۔ انشاءاللہ اب جب نیکسٹ ٹائم ہم ریڈنگ کریں گے تو شرح و تفسیر اس حصے کی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کی ریڈنگ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری توفیقات میں اضافہ کرے، اور جو کچھ کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔